अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो खबरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजज़िये और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वही मुख्तसर और जामे तारफ़ मेरे साथ मौजूद हैं तजज़ियाकार और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी नदीम रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम राना। मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाला आपने, थैंक्स। आप बुलाते हैं तो आना पड़ता है। लेकिन मैं आज ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले चाहूँगा कि एक शॉट आपको सुनवाते हैं, और ये शॉट है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का, तो मैं चाहूँगा कि मेरे प्रोड्यूसर वो प्ले करें। 6 सितंबर 1965 का दिन हमारी तारीख का एक लाजवाल बाब है। ये वो दिन है जब कौम की यकजहती, वतन से मोहब्बत, कुर्बानी और बहादुरी की बेशुमार दास्तानें रकम हुई। हमने कल भी अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी, और आज भी दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। वतन की आज़ादी और सलामती हमारा नस्बुल ऐन है। हम पूरी दुनिया और बिलखुसूस अपने खिते में अमन के ख्वाहां हैं। ताहम हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान ने हमेशा की तरह एक गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रखा है। ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने के गैर कानूनी इक़दाम के बाद खिते के अमन को एक मरतबा फिर शदीद ख़तरात से दोचार कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मसला है। इस हवाले से हम किसी भी यकतरफा फैसले को तस्लीम नहीं करते। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हमें ना तो नए हासिल शुदा असले के अंबार से मरगूब किया जा सकता है, और ना ही हम पे कोई धमकी असरअंदाज हो सकती है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर हम पे जंग थोपी गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जिसका मुजाहरा हमने बालाकोट के नाकाम हमले के जवाब में दिया। इसलिए दुश्मन को कोई शक ना हो। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी नदीम साहब, मैं एक ही जुमला बोलूँगा कि अगर हम पर जंग थोपी गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आर्मी चीफ, तो ऐसा ही होता है, ईंट का जब पत्थर से ही दिया जाता है। वो तो ज़माने अमन में फूल पेश किए जाते हैं, जो पाकिस्तान अब तक वो यही करता हुआ आ रहा है कि भारत का हमेशा से जब भारत इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देता है, वो उकसाता है, बिला इश्तियाल फायरिंग करता है बॉर्डर्स के ऊपर, बिलखुसूस कश्मीर की जो कंट्रोल लाइन है वहाँ पे बार बार वो करता है। पाकिस्तान उसके बावजूद कहता है कि ऐसा ना किया जाए, हम भी जवाब देना जानते हैं। जैसे वो आर्मी चीफ ने भी कहा बालाकोट वाला, वो जिसने जो नाकाम हमला था उसमें जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया उनको, लेकिन उसके बावजूद भारत बाज नहीं आ रहा। इसीलिए आर्मी चीफ ने उस अहम दिन पे 6 सितंबर को, जो एक यादगार दिन है शोहदा को याद करने का, गाजियों को याद करने का, यही वजह है इतनी बड़ी तकरीब हुई जिसमें शोहदा के अहले खाना और आर्मी के जवान अफसरान सारे मौजूद थे। वो उसी दिन को याद मनाने के लिए थे। वो यही मैसेज जाना चाहिए था आर्मी चीफ की जानिब से, इतना सख्त मैसेज कि भारत सुन ले कि वो अभी भी उन्हीं चक्रों में लगा हुआ, उन्हीं चालबाजियों में लगा हुआ है कि किसी भी तरह से जंग मुसल्लत की जाए। गो के भारत के अपने हालात इस काबिल नहीं है कि वो जंग का मुतहम्मिल हो सके। पाकिस्तान उसकी कमजोरियों से फायदा उठा सकता है, लेकिन कभी हमने इस तरह नहीं किया। वो भले 63 की जंग हो चाइना के साथ वाली, या उसके बाद के हालात, पाकिस्तान ने कभी इस तरह से नाजायज फायदा नहीं उठाया। तो इसीलिए आर्मी चीफ ने उन्हें एक बार फिर खबरदार किया, मुतनबे किया कि अभी भी बाज आ जाएं अपनी हरकतों से। अगर ना बाज आए तो फिर जवाब वो दिया जाएगा जिसका आपको गुमान भी नहीं है, क्योंकि वो इसी वहम में है कि कोई आएगा, गैबी मदद उनके पास आएगी, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। क्योंकि भारत जो कर रहा है उससे सिर्फ जनूबी एशिया का खित्ता ही मुतासिर नहीं होगा, उस सराउंडिंग के जो दिगर ममालिक हैं, दिगर खित्ते हैं, वो भी मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ममालिक जौहरी तवानाई रखते हैं, जौहरी यानी एटमी हथियार रखते हैं। तो उसका नतीजा क्या आएगा सब जानते हैं, हिरोशिमा का देख चुके हैं हम। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए, कि भारत को ये देखना है जो हालात चल रहे हैं कोविड-19 में। आप अगर उसको रिलेट करें, पाकिस्तान ने
کس طرح اس سے کامیابی حاصل کی، اس سے نمٹے، اپنے لوگوں کو بچایا، اور اس طرح نہیں ہے جیسا کہ بھارت کے اندر ہے. جو بھارت اب اس وقت جو ہے دنیا بھر میں جو سب سے زیادہ کیسز روزانہ کی بنیاد پر آ رہے ہیں جب سے یہ کووڈ-19 آیا ہے، اس وقت کے بعد سے 90,000 پلس تک ایوریج پہنچ چکی ہے پر ڈے. اتنی کبھی کہیں کسی ملک میں نہیں ہوئی تھی. تو وہاں پہ دیکھیں اب برازیل کو بھی سرپاس کر کے نمبر 2 پہ آ چکا ہے بھارت. ایسی صورتحال میں وہ پاکستان سے استفادہ کر سکتا ہے کہ پاکستان کووڈ-19 سے کیسے نمٹا، لیکن وہ پھر اسی طرح کے اپنے. ندیم صاحب میں گفتگو آگے بڑھاؤں گا، لیکن اس وقت راشد منہاس شہید کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی جا رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کو ہم براہ راست وہیں پہ لیے چلتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک بھر میں آج یوم فضائیہ منایا جائے گا، اور پورے ملک میں فضاؤں کے محافظوں کو قوم تقاریب میں خراج تحسین پیش کرے گی، اور اسی حوالے سے یہ تقریب بھی جاری ہے. اور یہ تقریب راشد منہاس نشان حیدر شہید ان کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی جا رہی ہے، اور یہ ویجول آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. ناظرین، ابھی آپ دیکھ رہے تھے راشد منہاس شہید نشان حیدر ان کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی جا رہی تھی، اور آج کیونکہ یوم فضائیہ ہے، پاک فضائیہ کا دن آج منایا جائے گا، اور اسی حوالے سے یہ تقریب جاری تھی. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ندیم رضا صاحب. ندیم صاحب، آپ بات کر رہے تھے آرمی چیف کے بیان کے حوالے سے، اور بھارت کی جتنی بھی ہٹ درمیاں ان کا آپ نے ذکر کیا، لیکن بھارت پاس کیوں نہیں آتا؟ آخر اسے کیوں محسوس نہیں ہوتا پاکستان کی صلاحیتیں تو اب دنیا مانتی؟ دیکھیں، مودی اپنی ناکام پالیسیاں ہیں اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس سینٹیمنٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ قوم پرستی کا، کہ بھارت پہ جنگ مسلط کی جا رہی ہے، بھارت کے پڑوسی ممالک سے چھیڑ چھاڑ چل رہی ہے. تو وہ جو ہے کووڈ-19 یا غربت، معیشت جس طرح نیچے آ چکی ہے کہ اس کو نظر انداز کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں. دیکھ، میں وہ پہلے جو کہہ رہا تھا کہ وہ 1962 کی جو وار تھی چائنا کے ساتھ، اس وقت بھی پاکستان فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن پاکستان نے نہیں کیا. بہت آسانی سے پاکستان اندر بھارت کی داخل ہو سکتا تھا، نہیں کیا. وہ نارمز کو، اقدار کو پاکستان پامال نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہی بھارت ہے جو پاکستان کی امن پسندی کی پالیسی ہے، اس کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی آگے بڑھنے کی کوشش میں. ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیں، لداخ کا معاملہ وہ سب کے سامنے ہے، کس طرح سے وہاں پہ ہزیمت اٹھانے پڑی بغیر ہتھیاروں کے، کتنی اموات ان کی ہوئی. اور آج تک اب دیکھیں، اب چائنا کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے دو بدو کوشش کی جا رہی ہیں. شنگھائی کانفرنس کے موقع پر وزارت دفاع کی ملاقاتیں ہوئی، اب وزیر خارجہ کی بھی ملاقات کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے. اسی طرح سے جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت پر آمادہ کرنے پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مذاکرات کیے جائے، کیونکہ ملک کی صورتحال بھارت کی وہ ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے وہ اس طرح کے تھنک ٹینک کے ذریعے راہ ہموار کر رہے ہیں. ندیم صاحب، مزید احاطہ کرتے ہیں اسی حوالے سے، خطے کے حوالے سے بھارت کی جتنی بھی ہٹ درمیاں اور جو بھی اس کا مکروہ چہرہ ہے اس کا بھی ذکر کریں گے. لیکن یہاں میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت ہے جو واشنگٹن سے اس وقت براہ راست ہمارے ساتھ ہوں گی، صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب فیض رحمان صاحب. السلام علیکم فیض. وعلیکم السلام رانا صاحب. السلام علیکم. کچھ تکنیکی حوالوں سے تاخیر کا باعث ہوا آپ کی آمد اور آپ کی شرکت. میرے ساتھ ندیم رضا صاحب ہے، اور اس سے پہلے میں نے ایک شارٹ پلے کیا ہے آرمی چیف کا. انہوں نے واضح طور پہ بولا ہے کہ اگر ہم پر جنگ تھوپی گئی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. تو میں چاہوں گا اسی حوالے سے آپ کا بھی تجزیہ. دیکھیے، یہ ظاہر ہے ہم سب کے لیے ایک بہت اہم ریمائنڈر ہے ہر سال، اور ہم بڑے اسی طرح سے یہی چیزیں سنتے اور دیکھتے ہوئے بڑے ہیں، اور یہ ہمارے ذہنوں پر وہ تمام چیزیں نقش ہیں. وہ تمام مناظر جو ہم کو ویڈیوز پر دیکھنے کا موقع ملا ہے اوور دی ایئرز، اور جو ہم نے خبریں پڑھی ہیں اس کے حوالے سے، اس کی اہمیت سے ظاہر ہے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف نے، جنرل باجوہ نے جو باتیں کی ہیں،
دیکھیے وہ بہت اہم ہے، اور میرا خیال ہے میرے دوست ندیم نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اگر اس پروگرام میں نہیں تو اپنے ٹویٹ میں بھی، کہ یہ جنگ جو ہے کوئی، اگر ہم جب کہتے ہیں پتھر کا جواب، تو آج کل پتھر جو ہے، ظاہر ہے کہ پتھر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی ہتھیار یا کوئی ایک چیز پھینک کر مقابلہ کریں، ایک بڑی ہی کمپریہنسو آپ کی اسٹریٹجی ہونا چاہیے، اور آئی ایم شیور کہ وہ ہے۔ اس وقت پاکستان کو کئی محاذ پر مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، اور وہ ایک محاذ جو ہے صرف ایک عسکری محاذ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ جو ڈس انفارمیشن کی جو مہم چلائی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف، جو انٹرنیشنل جو فورمز ہیں، جو ملٹی لیٹرل فورمز ہیں، فتح کا جو معاملہ ہم لوگوں کے سامنے ہے، اس میں بھارت اور اس کے جو قریبی ممالک ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح سے متاثر کیا جائے ان چیزوں سے۔ تو جب آرمی چیف نے یہ بات کہی ہے تو مجھے اس بات کا بھرپور یقین ہے کہ وہ اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے اس کو ایک کمپریہنسو رسپانس کی پلاننگ جاری رکھیں گے۔ اچھا، اس پلاننگ میں دیکھیے رانا صاحب، ایک بہت اہم بات ہے جو میں باہر سے بیٹھ کر دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں، اس میں سب سے بڑا جو ڈیفنس ہوتا ہے، جو سب سے بڑا جو قوم کا دفاع ہے، وہ اس کی اپنی قوم ہے۔ تو ہم کو اس وقت سب سے بڑھ کر قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ہم کو ایز اے قوم ایک طرح سے سوچنا ہے، اپنے تمام چیلنجز کا سامنا ہم سب کو ایک ساتھ کرنا ہے۔ تو جب آرمی چیف نے یہ بات کی ہے تو مجھے یقین ہے کہ ان کو یہ بھی ادراک ہوگا کہ قومی یکجہتی پر جو جتنا بھی کام کیا جائے کم ہے، اور اس سلسلے میں خصوصاً جو واقعات ہمارے سامنے پچھلے دنوں سے جو آئے ہیں، اور میں ایک ذکر کرنا چاہوں گا، حالانکہ وہ میڈیا پہ بات آئی ہے، کچھ ہمارے ایک سابق صحافی اس وقت غائب ہیں، وہ بھی ایک بہت اہم معاملہ ہے ہم سب کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے ایک دفاع کا حصہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ، ہماری اپنی پالیسیز سے اور ہمارے اپنے جو اقدامات ہیں، نہ صرف یہ کہ ان سے مطمئن ہوں بلکہ کا حق رکھتے ہوں کہ ان پر آواز بھی بلند کر سکتے ہیں۔ میں صاحب ضرور اس طرف آئیں گے، لیکن میں اس سے پہلے، کیونکہ ندیم صاحب بات کر رہے تھے چائنا کی، اور چین کا تو یہ بیان تک آ گیا ہے کہ 1 انچ بھی جو حصہ ہے نا اپنی سرزمین کا، اس کے لیے وہ اسے نہیں وہ چھوڑیں گے، وہ پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یعنی بڑا سخت رد عمل آیا ہے چین کی جانب سے بھارت کے لیے؟ نہیں، دیکھیں چین وہی ہے، دیکھیں چین کے ساتھ جو بھارت کے جو معاملات ہیں وہ نئے نہیں ہیں، وہ ہم جانتے ہیں کہ 1962 میں جو ہے وہ جو واقعہ ہوا تھا، جو جنگ ہوئی تھی سائنو انڈیا وار، اس میں انڈیا کا کیا حشر ہوا تھا، اور اگر کینیڈی اس وقت ڈائریکٹلی انٹروین نہیں کرتے تو بھارت کا نقشہ آج مختلف ہوتا۔ اپنے جو صدر کینیڈی نے اس پر جو کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ ایک بھارت اور ان کا ایک پرانی ایک وہ ہے، اور اس میں یہ جو اب معاملہ جو بہت اچھی طرح سے سامنے آیا ہے، ذرا پاکستان نے بہت اپنے اچھی طرح سے کارڈز پلے کیے ہیں، اور پاکستان ابھی دیکھیں، میں فیض صاحب آپ کی جانب آؤں گا، سوال ایکچولی میں نے تھرو تو کیا تھا ندیم صاحب کی جانب، لیکن اب مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا، ایک شارٹ بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ناظرین۔ ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیت موجود ہیں، تجزیہ کار اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی ندیم برا صاحب جو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب فیض رحمان صاحب میرے ساتھ واشنگٹن سے ہیں، وہ آن لائن ہم سے گفتگو میں شامل ہیں۔ لیکن ندیم صاحب میں ذرا وہیں پہ جانا چاہتا ہوں، واپس شروع کرنا چاہوں گا کہ آرمی چیف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور اس میں واضح طور پہ فیض صاحب نے بھی جملے بولے ہیں پتھراؤ کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا اس کو تھوڑا آگے بڑھائیں۔ لیکن یہ سارے وہی ایام چل رہے ہیں جنہیں پاکستان منا رہا ہے، جو 65 کی وار تھی، وہ بات ہو رہی تھی کہ وہ پتھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، وہ اس طرح کی پتھر ایک سمبولکلی ایک علامتی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس میں تمام ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے اندر اس میں ہر طرح کے روایتی ہتھیار یا دوسرے ہتھیار، ہر طرح کی چیز استعمال کی، اور اسی کے اندر پھر سفارتکاری کا بھی ٹول ہوتا ہے۔ پھر اس وقت جو 5th جنریشن وار چل رہی ہے، ہائبرڈ وار، تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک مجموعہ آتا ہے، اس کو صرف ایک وہ اس طرح کا پتھر وہ کر دیا گیا ہے اس کو، لیکن چھوڑیں گے نہیں۔
اگر بھارت نے اس طرح کا کیا ہے تو اس دفعہ چھوڑا نہیں جائے گا بھارت کو، کہ وہ اس کو چاہے بہتری یہی ہے ان کے اپنے لیے مفاد میں اپنے عوام کا سوچیں اور پاکستان سے استفادہ کریں۔ یہ پاکستان نے کووڈ-19 کا حملہ کیسے ناکام بنایا ہے، اور بھارت میں جو ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو کیسز آ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ان کی آبادی بھی بہت زیادہ 1.35 ان کی آبادی ہے بلین، اور بھی، لیکن اس کا موازنہ چین کے ساتھ اگر ہم کرتے ہیں، چین کی بھی آبادی اس سے تھوڑی ہی سی زیادہ ہے، 1.45 آلموسٹ اتنی آبادی ہے۔ تو لیکن چین نے جس طرح کاؤنٹر کیا، اپنے عوام کو بچایا ہے، اور بھارت نے صرف اپنے آپ کو چھیڑ خانی میں لگا کے رکھا، جو پڑوسی ممالک ہے، چائنا کے ساتھ، پاکستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سب کے ساتھ انہوں نے صرف جنگی ماحول کریٹ کیا اور اپنے وسائل اس میں جھونکیں، اس کی وجہ سے ان کی معیشت کا پہیہ بھی بیٹھ گیا اور لوگ وہ بھی مر رہے ہیں، غربت وہ انتہائی نیچے آ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں، بھارت کے باہر جو لوگ ہیں جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں انہی پالیسیوں کی وجہ سے۔ تو اسی لیے وہ چائنا کے ساتھ بھی دوبارہ مذاکرات کی میز پہ جا رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے بھی تھنک ٹینکس کے ذریعے وہ اپنی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ صحیح، تو میں اسی حوالے سے فیض صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ واقعی آپ کو یہی لگتا ہے کہ بھارت کی جانب سے کچھ ایسا رویہ اپنایا جائے گا، کیونکہ جتنے زوم یا نشے میں وہ ہے، طاقت کے نشے میں، اور واقعی وہ پالیسیز جو کووڈ میں اس وقت نقصان دے رہی ہیں اور بھارت بہت تیزی کے ساتھ وہاں پہ کورونا بھی پھیل رہا ہے؟ دیکھیے، بھارت کو یہ کہہ کر ہم اگر رد کر دیں نا ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں کہ وہ طاقت کا نشہ ہے لہٰذا وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، تو ہم کو دیکھیے پورا اس کا بیک گراؤنڈ، خصوصاً ہمارے ناظرین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھارت پہ جو اس وقت لوگ قابض ہیں، جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، وہ ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو ابھی کوئی نئی نہیں ہے، سینکڑوں سال پرانی آئیڈیالوجی ہے، ان کی نظریہ ہے۔ اب بدقسمتی، ان کے اپنے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ لوگ اب برسر اقتدار ہیں، اور ایک فاشسٹ حکومت ہے، ایک اس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے کہ اس نے جو تمام اظہار رائے کے جو جتنے بھی ذرائع ہیں ان پر مکمل کنٹرول کیا ہوا ہے۔ وہاں پر کوئی ان کے خلاف بات نہیں کر سکتا، اگر کوئی بات کرتا ہے تو فوراً متون قرار دیا جاتا ہے۔ اب اس بات کو اگر آپ آگے لے کے چلیں، دیکھیے اب یہ جو بات ہو رہی تھی، ابھی ندیم صاحب نے بھی ایک بات کی جو ہماری جو ایک سمبولزم کی بات ہے کہ اب بھارت کی طرف سے کھل کر دھمکیاں دی گئی تھیں کہ وہ آزاد کشمیر پر چڑھائی کرے گا، اور وہ آزاد کشمیر بھی، مظفر آباد بھی، باقاعدہ ان علاقوں پہ انہوں نے نام لیے، باقاعدہ ان علاقوں کے جو اپنے سرکاری ان کا جو ٹی وی ہے وہاں ان کا موسم کا حال انہوں نے بتانا شروع کر دیا۔ تو ان کے ارادے بالکل واضح تھے۔ اب کیا اس بات کا علاج یا اس بات کا جواب صرف یہ تھا کہ فائر پاور استعمال کی جائے، یا کوئی ایسی ایک آپس میں دونوں ممالک کے درمیان کچھ ایسی چیز شروع ہو جس سے کہ نقصان دونوں کا بہت بڑا ہو، ہمارا بھی ہو، ان کا بھی ہو؟ لیکن آپ دیکھیں کہ بہت اچھی طرح سے جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ وہاں بروئے کار لائی گئی، اور بھارت اس طرح سے جس طرح انگیجڈ ہے لداخ کے علاقے میں، اور جہاں ان کو خود اپنی جو وہاں اپنی چائنا کے ساتھ جو لائن کٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ اور اس کو اس پورے جو ڈیفنس ہے، جو یہ اینٹ کا جواب پتھر سے ہم جب دے رہے ہیں، تو یہ بھی وہ واقعات ہیں صحیح۔ اس ڈیفنس، لیکن ویسا جس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں سے آواز دبائی جا رہی ہے، اس کے باوجود کوئی آواز ایسی آتی ہے جو واقعی آئینہ دکھا دیتی ہے۔ اور میں ندیم صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی کل اروندھتی رائے کی وہ باتیں سنی کہ بھارت جو ہے اس کے فوجی اپنے ہی لوگوں کو مارنے میں مصروف ہیں، وہاں پہ مختلف علاقوں میں جنگیں جاری ہیں۔ دیکھیں، یہ ان کا وہی پرانا ایک کلپ تھا، یہ جو ایک بار پھر وہ عوام کو دکھایا گیا، وہ اس لیے دکھایا گیا ہے کہ بھارت جس طرح اپنے عوام پر فوجوں کو مسلط کر رہا ہے، جموں کشمیر کا تو انہوں نے ذکر کیا، گوا کا ذکر کیا، دلی کا ذکر کیا، مختلف شہروں میں جہاں پہ مسلمانوں کے خلاف بھی ہے، کرسچنز کے خلاف بھی ہے، پھر جو نچلے طبقات ہیں ان کے خلاف وہ کر رہا ہے۔ وہ انہوں نے دیکھیں کمپیریزن کیا تھا
کہ ایون پاکستان کو اگر دیکھیں، پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہے، پاکستان میں چڑھائی نہیں کی گئی، اس طرح سے اپنے ہی لوگوں کو محکوم نہیں بنایا گیا، ان پہ فوج مسلط نہیں کی گئی کہ جس طرح مودی سرکار کر رہی ہے، اپنے لوگوں کے اوپر ہی فوجوں کو مسلط کر رہی ہے۔ میزورام ہو، وہ چائنا بارڈر کے ساتھ جتنی ریاستیں ہیں ان کا حال انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہاں جو حالات و واقعات ہیں، گوا تو ان کا وہاں گوا تک میں فوجوں کو مسلط کیا ہوا لوگوں کے اوپر، کرسچنس کے اوپر، تو یہ صورتحال ہے۔ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس کے اوپر کچھ نہیں بول رہی ہیں، ذرا سا کچھ یہاں پاکستان میں ہوتا ہے وہ شور کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور بھارت میں جس طرح سے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جبری طور پہ انہیں لاپتہ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ اس طرف کوئی اس جانب آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر میں یہ جملہ استعمال کروں کہ کمیونیکیشن یا ذرائع ابلاغ تو استعمال ہو رہے ہیں نا فیض صاحب، تو اب آپ کیا کہیں گے کہ کہیں نہ کہیں سے آواز تو آ جاتی ہے نا سچائیوں کی؟ دیکھیں یہ جیسے انہوں نے کہا نا، ایک پرانا کلپ ہے اور ظاہر ہے کہ ایک دکھ کا آوازیں آپ کو ضرور آئیں گی، لیکن یہ ایک حیرت کی بات ہے اور کسی حد تک افسوس کی بات بھی ہے کہ لوگوں پر جو ہندوستانی یا بھارتی قومیت کا جو منہ پہ انہوں نے غلاف چڑھا رکھا ہے وہ زیادہ اہم ہے ان کے لیے، خصوصاً جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ انڈین نیشنلسٹ، خصوصاً جو ہندو رائٹرز اور جو اپنے لکھنے والے ہیں، وہ بھی بہت ایک سافٹ لائن لے رہے ہیں مودی کے ساتھ، اور مودی کے بارے میں اگر کچھ کہتے بھی ہیں تو بہت ہی ایک جچے تلے الفاظ میں بات کی جاتی ہے۔ ہاں، میں نے جو کچھ تھوڑا بہت جو فرق دیکھا ہے وہ وہاں جو مسلم رائٹرز اور جو مسلم جرنلسٹ ہیں وہ بہت بے باکی کے ساتھ، اور اس میں ایک نام میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں، رانا ایوب ایک محترمہ ہے فیمیل جرنلسٹ، جنہوں نے وہاں پر کشمیر کے معاملے پر بے پناہ اور زبردست، بہت ہی امپریسو، بہت ہی متاثر کن رپورٹنگ کی ہے واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز میں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اب اسی مہینے لاس اینجلس میں ایک بڑا پریسٹیجیس ادارہ ہے، ان کو ایکسلنس ان جرنلزم کا ایوارڈ بھی دیا جا رہا ہے، ایک مسلمان جرنلسٹ ہیں بھارت سے، تو وہاں پر ضرور آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن یہ وہ آوازیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک ہندو اکثریت میں سے بھی ایسی آوازیں زیادہ سے زیادہ اٹھنا چاہیے، کیونکہ ان کا یہ ملک کا معاملہ ہے، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ وہ آئیڈیالوجی ہے، یہ وہ نظریہ ہے جس نے ان کے اپنے جو ایک بہت ہی محبوب لیڈر گاندھی کو مروایا، وہ گاندھی کو مارنے والا اسی آئیڈیالوجی کا پیروکار تھا، اور آج وہی انہی کے پیروکار، اسی آئیڈیالوجی کے پیروکار گاندھی کے بنائے ہوئے ملک اور بقول ان کے اپنے گاندھی کی دی ہوئی آزادی والے ملک پر قابض ہیں، اور وہاں انہوں نے ندیم صاحب میں تھوڑا سا ایک وہ انتہا پسندی کی پالیسی ہے، انہی کو خود کو ہی لے ڈوبے گی، اور جس کی قیادت مودی کر رہے ہیں، جو امیت شاہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، وہ خود بھارت کے لیے نقصان کا سبب بن رہے ہیں، نہ کہ کوئی دوسرا باہر سے ان کو خطرہ ہے، انہیں اندر ہی سے خطرہ ہے۔ جس طرح تباہی اور بربادی پورے ملک میں ہو رہی ہے، ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک ساری وہی صورتحال ہے، ان کے عوام ہی پس رہے ہیں، وہ کووڈ-19 ہو، غربت ہو، یا ان کے پر جو مسلط جس طرح کے حکمران کر دیے گئے ہیں ان کی وجہ سے، اور اس میں ان کا میڈیا کا بھی اہم کردار ہے کہ جو انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں، جو عوام کے مسئلے مسائل ہیں اس کو دبا رہے ہیں، صرف اسی انتہا پسندی کی وجہ سے۔ میں ندیم صاحب یہی تو پوچھنا چاہتا تھا کہ بہت سن چکے ہیں، واقعی بھارت ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، بھارت کی پالیسیز ایسی ہیں کہ واقعی ان کے لیے نقصان دہ ہے، خطے کے لیے بھارت بہت زیادہ نقصان دہ ہے، لیکن اس کے باوجود مقبوضہ کشمیر، جس کی بات آرمی چیف نے بھی کی اور انہوں نے واضح طور پہ بولا کہ یہ غیر قانونی جو بھی اس پہ قبضہ ہے وہ کسی بھی صورت قبول نہیں ہے، اور 13 ماہ کے اندر یعنی 230 سے زائد جو ہیں وہ شہادتیں ہیں وہاں پہ، اس کے علاوہ 1000 سے زائد افراد زخمی ہیں، اور کئی ہزار یعنی 13,000 سے زائد لوگ گرفتار کیے جا چکے، جس میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں، تو آخر کشمیر کا ماحول کب بدلے گا؟ دیکھیں وہی صورتحال ہے، آوازیں تو اٹھ رہی ہیں، گو کہ ایک بھی آواز اٹھے اس کا مطلب ہے سکت ہے، جان ہے، وہ آخری دم تک انہوں نے کہا تھا کہ ہم لڑیں گے اور آزادی لے کے رہیں گے، تو کوئی بھی آزادی ہو، کوئی آزادی کی تحریکیں ہوں، کوئی بھی جدوجہد ہو، اس میں وقت لگا کرتا ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کل ہی اس سلسلہ آزادی مل جائے گی ان کو، نہیں ہے، اس کے لیے مزید جانیں بھی دی جائیں گی اور اس کی آوازیں بھی اٹھائی جائیں گی، جس میں پاکستان اخلاقی سفارتی ہر لحاظ سے ان کے ساتھ کھڑا ہے، نہ صرف پاکستان کی حکومت، پاکستان کے عوام بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دیکھیں کووڈ-19 کی باوجود
جس طرح سے انتہا پسندی کو وہاں پہ فروغ دیا گیا ہے، کشمیریوں کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے ہندوتوا نظریے کو، اور اپنے لوگوں کو لا کے جو وہاں بسایا جا رہا ہے، وہ بھی ایک اس سلسلے کی کڑی ہے. لیکن زیادہ عرصے تک یہ مزید اس طرح کی چیزیں صاحب میں نہیں آپ سے چل جاننا سکتی. چاہوں گا کہ یہی صورتحال مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارت کا وہاں پہ جو تسلط ہے اور غیر قانونی ہے، اور آرمی چیف نے بھی واضح کیا ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو؟ دیکھیے رانا صاحب، اس میں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کشمیر کیا اب بھارت کے ساتھ ہے، تو میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر اب بھارت کے ساتھ نہیں ہے. اور میں بات کر رہا ہوں کشمیری عوام کی، کشمیری ثقافت کی، کشمیری سوسائٹی کی. بھارت، انڈیا ہیز لاسٹ کشمیر، ایوری انچ آف اٹ. ہاں، اپنی ظاہر ہے 7-8 لاکھ کی آپ نے ایک فوج لگا رکھی ہے، اور آپ کو اپنے جو اہم ورلڈ کیپٹلز ہیں وہاں پر ان کی تھوڑی بہت سنوائی ہے، اس لیے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا آپ سے. اگر آج بھارت کوئی عراق جیسا ملک ہوتا اور وہاں صدام حسین جیسا کوئی آدمی ہوتا، تو آپ دیکھتے کہ ورلڈ پاورز اب تک چڑھائی کر کے بہت کچھ کر چکی ہوتی. لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت جو ڈائنامکس ڈفرنٹ ہیں. لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ بھارت اپنے آپ سے اس سے زیادہ بڑھ کر ڈیمیج خود نہیں کر سکتا تھا. اتنی بڑی کہاڑی اپنے پاؤں پر نہیں مار سکتا تھا جو انہوں نے کشمیر میں کیا ہے، جو ظلم اور بربریت کی جو انہوں نے ایک فضا قائم کی ہوئی ہے. صحیح. میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھوں گا، مجھے کچھ سیاست کی خبریں بھی میرے پاس موجود ہیں اور سیاست پہ بھی ڈسکشن کرنی ہے. اور ندیم صاحب، سب سے پہلا کویسچن، یہ پہلی لیڈنگ سٹوری جو ہے سیاست کے حوالے سے، وہ کل خطاب کیا ہے بلاول بھٹو نے، اور یہ باتیں کیونکہ کراچی سے جڑی ہوئی ہیں اور وزیر اعظم وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے 1100 ارب کا ایک پیکج دیا. لیکن وہ جو پیکج ہے ایک تو وہ متنازع ہو گیا، لیکن بلاول بھٹو کیونکہ دھواں دار خطاب کرتے رہے اور انہوں نے ایک جملہ بولا کہ عوام سے کہ اگر آپ ساتھ ہیں، وہ ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے کہ اگر آپ ساتھ ہیں تو وفاق سے NFC بھی چھین لیں گے. دیکھیں، یہ اسی طرح کی دھمکیاں عوام سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ہیں. عوام بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈران ہمارے ساتھ کب کھڑے ہوں گے، کیونکہ عوام تو مہنگائی سے پس رہے ہیں، اور کراچی کے عوام بالخصوص وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. پانی میں بجلی ان کو میسر نہیں ہے، صفائی ستھرائی اس شہر میں ہے نہیں، تباہ اس کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے. یعنی کہ ایک جدید شہر جو دنیا کے کئی ممالک سے بڑا شہر ہے، اس کے باوجود وہاں پہ اس شہر میں ATM مشینیں کام نہیں کر رہی تھی، اس شہر میں موبائل فون بند ہو گئے تھے. تو پھر عوام کے ساتھ آپ کہاں ہیں؟ عوام نے تو آپ کو ووٹ دیے، لوگوں کو ہر جماعت کو آزمایا، ہر جماعت کو ووٹ دیے ہیں، لیکن انہوں نے صرف اپنا ہی کام کیا ہے. جس طرح سے یہ جو ابھی اتنا بڑا پیکج جو اناؤنس کیا گیا ہے، بات یہ ہے جب تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکے گا، یہ اس وقت تک کہ یہ بیان بازی کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. کیوں؟ پہلے اسی دن سے اس کی حیثیت کو مشکوک بنا دیا گیا ہے کہ اس اعلان کرنے سے پہلے بھی اور اعلان کرنے کے بعد بھی جو اپوزیشن جماعتوں کے اور حکمراں جماعت کے جو رہنما ان کے جو بیانات آئے ان میں تضاد پایا جاتا تھا، ایک دوسرے کے پر الزامات لگائے جاتے تھے. ایسے میں تو کراچی کے عوام وہ کس کو دیکھیں گے، وہ کس کو دیکھیں گے؟ میں اسی حوالے سے فیض صاحب آپ سے بھی تبصرہ چاہوں گا، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ مجھے لینا ہوگا. ناظرین، پروگرام جاری ہے، لیتے ہیں شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیت موجود ہے، تجزیہ کار اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی ندیم رضا صاحب، اور واشنگٹن سے صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب فیض رحمان صاحب. فیض صاحب، بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کراچی کی، اور کراچی میں ایک دھواں دار خطاب تھا بلاول بھٹو کا، اور انہوں نے واضح طور پہ بولا ہے کہ عوام اگر ساتھ دیتے ہیں تو NFC چھین کر رہیں گے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ بیانات؟ دیکھیے، بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں ایک تبصرہ میں نے سنا تھا، اور انہوں نے یہ کہا، اس تبصرے میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر بلاول کراچی کو مطمئن نہیں کر سکے تو شاید ان کے وزیر اعظم بننے کے خواب چکنا چور ہو جائیں گے اور ہو سکتے ہیں. اچھا، اب یہ بظاہر ایک سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کراچی بنا رہا ہے وزیر اعظم، ایسا نہیں ہے. لیکن دیکھیے، کراچی کی جو اس وقت سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے کونے میں کوئی ایسا خاندان نہیں ہے جس کا کراچی سے بالواسطہ یا بلا واسطہ لنک نہ ہو.
کراچی میں جب بھی کچھ ہوتا ہے، ہڑتال ہوتی ہے یا کوئی درندگی ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، تو اس کا اثر کسی نہ کسی طرح سے خاندانوں پر، میں بزنس کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بہت ایک بڑی چیز ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد وہاں پر موجود ہے، تو جو اس کی وائبریشنز ہیں، اگر کراچی خوش نہیں ہے بلاول صاحب سے تو اس کی وائبریشنز، اس کا امپیکٹ تھرو آؤٹ دا کنٹری ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اگر وہاں انہوں نے اپنی پرفارمنس اچھی نہیں رکھی تو ان کے جو آئندہ کے جو بھی پروگرامز ہیں، پارٹی کی جو بھی پاپولیرٹی ہے، وہ ہر حالت میں متاثر ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن لگتا ایسا ہے کہ اگین دیکھیے، میرا یہاں پر ایک انگلش کا بڑا محاورہ ہے کہ آئی ڈونٹ ہیو اے ہارس ان دس ریس. اس میں میرا کوئی اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، نہ میرا کوئی کسی سے اٹیچمنٹ ہے، لیکن ایک بالکل ایک خالصتاً آبجیکٹو انالیسس یہ ہے کہ وہاں پر لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو چونکہ ووٹ نہیں ملتے، لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم یہاں پر کچھ کام کریں. لیکن اگر یہ تھوڑا سا وسیع النظری کا مظاہرہ کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کراچی کا مسئلہ حل کرنے سے ان کی اپنی پارٹی کی جو پاپولیرٹی ہے تھرو آؤٹ دا کنٹری وہ بہتر ہوگی. ان کے بڑا اچھا جملہ آپ نے بولا ہے فیض صاحب، وسیع النظری. لیکن میں تھوڑا سا ریمائنڈر کے طور پہ ندیم صاحب کی جانب جاؤں گا. میں نے آپ کا ایک تبصرہ بھی سنا اور آپ نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ وزیر اعظم جو یہ لے کے جا رہے ہیں پیکج اناؤنس جس دن ہوا تو آپ نے یہ کہا تھا کہ کہیں یہ کوئی بیانات یا تلخیاں یا کوئی بھی کنفلکٹ یا کشمکش کا شکار نہ ہو جائے. تو صورتحال تو وہی ہو گئی ہے کہ وہ جو اعلانات تھے وہ بیانات کی نظر ہوتے نظر آ رہے ہیں. یعنی ان میں واضح طور پہ دعویٰ یہ ہو رہا ہے کہ جی وہ 300 ارب کا صرف 300 ارب ملیں گے کراچی کو، یہ کہنا ہے بلاول بھٹو کا. ندیم صاحب تو اب کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، وہی میں نے پہلے دن بھی یہی کہا تھا کہ جب یہ اناؤنس ہونے جا رہا تھا، اس کی کامیابی اسی وقت ہے کہ جب تمام سیاسی جماعتیں کے جو کارکن ہیں، جو ان کے ذہن میں جو بھرا ہوا ہے ایک دوسرے کو زیر کرنے کا، جب تک اس سے اجتناب نہیں برتیں گے، جب تک اپنی زبانوں کے کچھ وقت کے لیے تالے نہیں لگائیں گے، جب تک یہ جو ٹرانسفارمیشن کا جو پیکج لے کر آئے ہیں یہ اس میں کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا. کیونکہ اس پیکج کے اناؤنس ہونے سے پہلے ہی بیانات آنے شروع ہو گئے تھے، اور اس کے بعد بھی پھر تواتر کے ساتھ پریس کانفرنس سے پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان کہ عوام سعد نفسی، اور اسد عمر صاحب نے تردید بھی کی. دیکھیں یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی کیونکہ سنسیریٹی دیکھی جاتی ہے. کون سنسیئر اس شہر کے ساتھ؟ اتنے بیانات آ رہے تھے کہ ایک بڑا پیکج آ رہا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، عوام متمنی ہیں، منتظر ہیں، نگاہیں بچھا دی ہیں کہ اب آئیں گے، یہ ہوگا. لیکن کیا چیز ہے اس میں؟ کون ہے؟ ہاں اس میں جو ضامن ہیں، اس میں جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں، اگر سب ایک درست سمت میں جائیں، اس کو لے کے جائیں اور عوام کی بہتری اور عوام کی اگر خیر خواہی چاہتے ہیں تو یہ بیانات کا سلسلہ بند کرنا ہوگا، ورنہ میں نہیں دیکھتا کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا. اب کیا کہیں گے آپ وسیع النظری کے حوالے سے؟ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. یہی صورتحال ہے، ایک عمر اثر ہونے تک. تو بھائی یہ ایک وزیر اعظم، مجھے خوشی ہے کہ بالآخر ان کو وقت ملا، وہ گئے کراچی کافی دنوں بعد، میرا خیال ہے کم از کم 10 روز تو ہو چکے ہیں ان واقعات کو، شدید بارشوں کے بعد وہ پہنچے، اور جن لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی کم از کم ایک تھوڑا سا اچھا لگا کہ وزیر اعلیٰ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کو ریسیو کیا. بالکل. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے دوست ندیم صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو بیانات کے، اور آپ نے بھی جو ذکر کیا، تو یہ روکنا نہیں پڑے گا، بلکہ یہ تو لگتا ہے کہ ان کی ایک اپنی اسٹریٹجی، اپنی ایک حکمت عملی کا حصہ ہے. فیصل واڈا صاحب آج جھوم کے نشانہ بنا رہے تھے لائیو ٹی وی پر بیٹھ کر سندھ حکومت کو. اس سے پہلے جب جانے والے تھے وزیر اعظم، اس سے تھوڑی دیر پہلے شبلی فراز صاحب کا ایک ٹویٹ آیا تھا، اگین انہوں نے سندھ حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. تو دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ 1100 ارب یقیناً بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اس سے پہلے بھی اتنی بڑی اماؤنٹ کے اناؤنسمنٹس، اعلانات ہو چکے ہیں، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات ہے.
اس کی دو بہت اہم وجوہات ہیں اپنے رانا صاحب. ایک تو یہ دیکھیے کہ مالی اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو مالی جو بے قاعدگیوں کا بہت بڑا ایک مسئلہ درپیش ہے. مالی وسائل کی کمی نہیں ہے لیکن دھاندلیاں اور کرپشن کا شکار ہو رہی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہاں کا جو مسئلہ ہے نا وہ سیاسی زیادہ ہے. اگر وہ وسائل جو کہ وہاں اس شہر میں خود موجود ہیں اگر وہ سیاست کی نظر نہ ہو جائیں, نسل پرستی کی نظر نہ ہو جائیں, ایک دوسرے سے نفرت کی نظر نہ ہو جائیں, تو کراچی میں اتنی کیپیسٹی ہے, اتنی استطاعت ہے کہ وہ اپنے معاملات کو خود آگے لے کے بڑھ سکتا ہے. مجھے جو سب سے زیادہ جو ڈر ہے وہ یہ کہ یہ پھر وہی بات ہو جائے گی کہ ایک بندر بانٹ ہوگی, چھینا جھپٹی ہوگی. میں اسی طرف جانا چاہتا تھا فیض صاحب, لیکن اہم معاملہ جو حیرت پہ مبنی ہے وہ یہ ہے کہ پیکیج جتنا بھی بڑا تھا, جتنے بھی دورانیے کے لیے تھا, بڑے کم دورانیے میں واضح ہو گیا کہ جی 11 سے وہ 3 پہ آ گیا ہے. یعنی جب حساب کی باری آئے گی وہ تو بہت دور کی بات ہے, ابھی تو صرف بیانات میں. ہاں اس میں دیکھیے کچھ وضاحت انہوں نے کی تھی اس سے پہلے بھی, اس میں جو نمبرز کا جو بریک ڈاؤن ہوا ہے کہ کہاں سے عالمی اداروں سے کتنا مل رہا ہے. تو جو وفاقی حکومت جو ہے ایکچولی وہ 300 ارب دے رہی ہے. میرا خیال ہے بلاول اس بات میں صحیح ہیں وہ کہ وفاقی حکومت کو 1100 ارب نہیں دے رہی ہے آپ کو. اس میں خود سندھ حکومت کے وسائل شامل ہیں, عالمی اداروں کے ہیں, چائنا کا بہت بڑا حصہ ہے. تو سب مل ملا کے وہ 1100 پستی ہوئی قوم یا پستے ہوئے عوام. ندیم صاحب میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ جب خبروں کی زینت بنی, وہ ہیڈ لائنز بنی, تو 1100 ارب ہی تھے. جب تسلسل میں بیانات کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ ایک دم سے 300 ارب واضح ہونے شروع ہو گئے, چاہے وہ حقائق ہیں یا کچھ بھی ہیں. لیکن وہ پستے ہوئے عوام کیا سوچیں گے؟ اب آپ دیکھیں, میں نے اسی روز کہا تھا کہ یہ جس پیکیج کا اناؤنس کیا گیا اس میں ہے کس کس کے پیسے, کہاں سے آ رہے ہیں پیسے. یہ تو وفاق نے 11 ارب, ایک تو جو بھی کام پاکستان میں اس دور میں ہو رہا ہے تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے اتنے بڑا پیکیج کا اناؤنس نہیں کیا. پاکستان کی تاریخ میں غریبوں کی اتنی مدد کسی نے نہیں کی, اور پاکستان کی تاریخ میں ہر بڑا کام ابھی ہوا ہے, بالکل ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی تھی, وہ بھی ابھی دیکھا. پاکستان کی تاریخ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک جھٹکے کے ساتھ جتنا اضافہ کبھی نہیں ہوا تھا جو یہاں ہوا. تو اس پیکیج کے اندر بھی اگر دیکھیں اس میں بھی ساری اسی طرح کی چیزیں ہیں مخمصہ, اور جو بیانات نیک نیتی کا اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ پیکیج کو کس طرح سے لبادہ اڑا کے پیش کیا گیا. ندیم صاحب وقت محدود ہے, آخری جملہ مجھے آپ کی طرف سے بھی چاہیے ہوگا کہ وہ امیدیں جو لگا کے بیٹھے تھے کراچی کے عوام اور وہ نظریں جو جمائے بیٹھے تھے وہ کہاں جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں آپ کو ایک جملے میں؟ دیکھیں اصل تو ان کا کردار ہے اس کے اندر جو بہت بڑھا چڑھا کے ان چیزوں کو پیش کرتے تھے, بار بار ٹویٹ کرتے تھے, پیغامات دیتے تھے. لیکن ایک جملہ بس یہ ہے کہ کچھ تو ہے ان سب چیزوں کے اندر پیکیج, اور اس کے بعد بیان بازیاں. دیکھیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. میں فیض صاحب ایک جملہ آپ سے بھی چاہوں گا. چلیے میں ایک آپ کو شعر پڑھ دیتا ہوں اسی غزل کا جو میں نے پڑھا. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کا بہت بڑا حصہ ہوگا اس معاملات کو آگے بڑھانے میں. ان کو چاہیے بس ایک ہی جملہ بولنا پڑے گا کہ جب تم نے کہا مان گئے ہم. تو ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.